आप सबको सलाम। एक बार फिर शीर नासिफ आप सबकी खिदमत में हाजिर है और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ गवाही चैनल का, जिसके वसीले से आज मैं आप तक कलाम पेश करने को हूँ और जितने देखने वाले हैं उन सबको खुदावंद यीशु मसीह का सलाम पहुँचे। तो आइए अजीज़ों, आज हम फिर अपने एक अच्छे टॉपिक की तरफ आते हैं। खुदावंद के कलाम में से आज हम देखते हैं कि ज़रूरतमंदों की हाजत को रफ़ा करना। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा उसी पर हम बात करेंगे कि जो ज़रूरतमंद है हमने उनकी हाजतें रफ़ा करनी है, और ख़ास तौर पर हम इस बात को सीखेंगे कि ज़रूरतमंद कौन हैं, हाँ किस तरह के होने चाहिए, वो आज हम सारे इस कलाम में से सीखेंगे। तो आइए अजीज़ों, मेरे साथ हवाला देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से। हम देखते हैं मत्ती 25 बाब की 41 आयत में यूँ लिखा है, फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनों, मेरे सामने से हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, या कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद जो अपने कलाम मुक़द्दस में जो हम ये हवाला पढ़ रहे हैं कि खुदावंद फरमाते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, नंगा था, कपड़ा ना पहनाया। और हम ये बात सोचेंगे कि खुदावंद ये ऐसा किस दिन हुआ, कब हमने तुझे नंगा देखकर कपड़े नहीं पहनाए, और कब हमने तुझे देखकर भूखा देखकर हमने तुझे खाना नहीं खिलाया। और हम बड़े परेशान होंगे और वो उस वक्त उनसे आंसर क्या देगा, वो आंसर भी आज हम पढ़ते हैं। तो इसी से हम आगे चल के देखते हैं कि वो आंसर ये है कि उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने उन सब से छोटे में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे और रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से जब खुदावंद का कलाम ये कहता है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, नंगा था, कपड़ा ना पहनाया, और जब हम ये कहेंगे और वो हमसे यही आंसर देगा कि तुमने जिन छोटों के साथ ये सलूक किया तो समझो मेरे साथ किया। अब हम सवाल ये उठता है कि वो छोटे कौन हैं। हमने इस चीज़ को देखना है कि खुदावंद कहता है कि तुमने उन छोटों के साथ ये सलूक किया तो समझो मेरे साथ किया। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि उसके खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक दफ़ा उसे सवाल करने लगे। वो कहने लगे कि ए खुदावंद, हम सब में से बड़ा कौन है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया कि वही जो अपने आप को छोटा बनाता है वही बड़ा किया जाएगा। तो छोटा कौन होता है? छोटा वही जो एक बच्चा होता है। हमें बच्चों की मानंद बनना है। कलाम मुक़द्दस में देखेगा खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को गोद में लिया और कहा कि बादशाही जो है ऐसो ही की है, हमें बच्चों की मानंद बनना है। तो जो छोटा अपने आप को बनाता है वो बड़ा किया जाता है, और ये सिफ़ात जो है वो एक अच्छे खादम में, एक खुदा के बंदे में पाई जानी चाहिए। और खुदावंद कहता है कि ऐसे छोटों को क्या करो, ऐसे छोटों की सपोर्ट की जाए, ऐसे छोटों को दिया जाए, और वो बच्चे की सी सिफ़ात उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली जो सिफ़ात है वो मैं बताऊंगी कि बच्चे के अंदर जो सिफ़ात होती है कि वो बच्चा जो है हमेशा सच बोलता है। क्या खुदा के लोगों में अगर वो बच्चों की मानंद है तो क्या उनमें ये सच्चाई है? बच्चा एक ऐसा होता है कि वो हमेशा सच बोलता है। मैंने ये देखा है कि अगर हम कहीं ऐसी बात हो जहाँ पर गवाही सच्ची ना आपको मिल रही हो, जिस घर में अगर आप जाते हैं, जैसे पुलिस वगैरह अगर किसी घर में कोई बयान किसी का लेती है, तो जो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो बयान बिल्कुल सच और हकीकत उसको बयान करता है, क्योंकि बच्चे में ये बड़ी खूबसूरत सिफ़ात है जो कि शायद बड़ों में नहीं पाई जाती। ठीक है, और ये बच्चे की सी हमारे अंदर सिफ़ात हो। खुदावंद कहता है कि छोटों को जो कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। और दूसरी चीज़ है कि वो अगर उस बच्चे को कोई बेइज्जत करता है तो वो बच्चा फ़ौरन भूल जाता है। आज बड़े इंसानों में ये बातें पाई जाती हैं कि वो जब उन्हें किसी बात को कुछ कहा जाए तो वो हमेशा उस बात को दिल पे रख लेते हैं और उसी पर चलते चले जाते हैं, और मज़ीद अपने लिए उस कलाम को और अपने खुदा की जो बरक़ात है उसको रोक लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ़ ये है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद रखते हैं कि फ़लाने ने मेरे साथ ऐसे दिन में ऐसा किया वैसा किया। और उसमें एक और बच्चे में सिफ़ात होती है, और
کہ وہ سچائی سے چلتا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت چیز ہے بچے میں, وہ سیاست ویاست نہیں کرتا بچہ, اس میں سیاست نہیں پائی جاتی بچے میں. اگر وہ بچہ محبت کسی سے کرتا ہے تو وہ محبت جو ہے وہ سچی اور بے ریا ہوتی ہے. اسی طرح ہم انسانوں میں بھی یہ چیزیں پائی جانی چاہیے. تو خداوند کہتا ہے کہ جو ان چھوٹوں کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں, اچھا جو خدا کے لوگوں میں یہ ساری جو صفات ہوتی ہیں, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں کیا وہ بھوکے, کیا وہ ننگے ہو سکتے ہیں, کیا وہ پریشان حال ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے. لیکن کلام مقدس میں تو ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی جاتی ہے کہ خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. لیکن یہاں پر خداوند کہتا ہے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے. کیوں, ایسا کیوں؟ اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو میرے عزیزو, کلام مقدس یہ فرما رہا ہے, یوں تو آپ دیکھیں کہ کتنی نبیوں کی مثالیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کتنی نبیوں کی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ضرورت مند تھے, وہ بھوکے بھی تھے. ہم علیشا نبی کی مثال دیکھ لیں, ہم اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں. ایوب نبی کی مثال ہم دیکھ لیں تو وہ وہاں پر ان کو ضرورت تھی لیکن وہ خدا کے لوگ تھے. ہم دوسرے اور نبیوں کی زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم صرف اور صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرف ہی زیادہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح پیاسا تھا جب وہ صلیب پر دیے تھے, تو وہ پیاسا تھا, اس نے پانی مانگا پر تم نے انہیں پانی نہ دیا, پانی کے بجائے سرکہ دے دیا. خداوند یسوع مسیح ننگا تھا, اس کو جب صلیب پر دیا, جب اس کو صلیب پر مصلوب کیا جانے لگا تو اسے برہنہ کر کے اس کو صلیب پر لٹکایا گیا. تو کپڑا نہیں پہنایا بلکہ اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا گیا. تو خداوند کہتے ہیں کہ میں ننگا تھا, میں بھوکا تھا, میں قید میں تھا پر تم نے میری خبر گیری نہ کی. تو خداوند, ہم نے عزیزوں کیا کرنا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کی تلاش کرنی ہے جو کہ واقعی خدا کے لوگ ہوں, جو کہ واقعی خدا کے منصوبے میں ہوں. ہمیں ان لوگوں کی طرف غور کرنا ہے. وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے. اسی لیے خداوند ہم سے اس وقت یہ سوال کرے گا خداوند کہ میں ننگا تھا اور تم نے مجھے بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, ننگا تھا کپڑے نہیں پہنائے, قید میں تھا اور تم نے میری خبر گیری نہیں کی. ہم خدا کے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے عزیزوں, خدا کے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں, میں یہ بات کر رہی تھی کہ خدا کے لوگوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے. تو ہاں, خدا کے لوگوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بھی یہ حال آپ نے دیکھا صلیب پر جب وہ لٹکائے گئے. اور گناہ گاروں کا بھی یہ حال ہوتا ہے. بہت سارے گناہ گار قید میں ہیں, بہت سارے لوگ جو گناہ میں ہیں وہ شاید بھوکے بھی ہیں اور وہ شاید ان ضرورت مند بھی ہیں, لیکن گناہ کی وجہ سے ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ ان کے ارد گرد انہیں گھیرے ہوئے ہیں. لیکن فرق ہوتا ہے عزیزوں, اس فرق کو ہم نے دیکھنا ہے اور ہم نے جو اپنی ہیلپ ہے, جو ہم ان کے لیے جو ہم مدد جو ہم ان کی کرنا چاہیں گے وہ بڑے ہم نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے, بڑے دیکھ کر کرنی ہے. دیکھیں کہ خداوند اس کا اجر ہمیں کس طرح دیتا ہے. اس میں جو خدا کے لوگ اور گناہ گار جو ہوتے ہیں وہ دونوں اس مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے, کوشش کریں کہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ نیکی کرو مگر اہل ایمان کے ساتھ کرو, بڑے سوچ سمجھ کے کرو. آج کتنے لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام کر رہے ہیں اور خداوند یہ فرماتے ہیں کہ تیری نیکی مجھے پسند نہیں آئی, تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ گندی دھجیوں کی مانند ہیں. تو خداوند سے ہم نے بہت پوچھ کر چلنا ہے. کلام مقدس فرماتا ہے کہ تو خدا کے کلام پر احتیاط کر کے عمل کر. میں جب یہ کلام پڑھتی تو اور میں جب یہ آیت پڑھتی تو میں یہ پریشان ہوتی کہ احتیاط کس بات کا کرنا ہے. خداوند تیرا تو کلام تو بڑا راست ہے, بڑا سیدھا سیدھا ہے, اس پر ہم نے چلنا ہے. لیکن جب میں اس کی گہرائی میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ خدا کا کلام جو ہے بڑا سوچ سمجھ کر پورے تجربہ زندگی کا حاصل کر کے ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے, تو جا کے ہمیں کلام سمجھ آتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں بھی لکھا ہے جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ جوان جو لڑکیوں کو ہیں وہ سکھائیں, کیونکہ جو بوڑھے لوگوں کا جو تجربہ ہے وہ زندگی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. زندگی کے تجربے کو حاصل کر کے ہی ہم کلام کو بیان کر سکتے ہیں.
اسی لیے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ 60 سال کی عمر جب ہوتی اس سے جب ابو ہوتے تو اس کو سردار کاہن کے لیے چنا جاتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا جو کلام ہے بڑا احتیاط کر کے عمل کرنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سے ایسے حاجت مند ہیں جن کی ہم نے ضرورتوں کو رفع کرنا ہے، اس کے لیے ہم سیکھیں گے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ دونوں صورتوں میں خدا کے لوگ بھی بھوکے یا ننگے یا ضرورت مند ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں، لیکن فرق ان میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جو فرق ہوگا میں آپ کو بتاتی چلوں کلام مقدس میں، کہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بچوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ بہت با کردار لوگ ہوتے ہیں، اور خدا ان کا کلام کہتا ہے آدمی اپنے کاموں سے اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچ سمجھ کر یہ اس کام کو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں جو واقعی خدا کے لوگ ہیں، جو واقعی خدا میں ہیں اور ضرورت مند ہے۔ اور سب سے بڑی ایک میں آپ کو بات بتاتی چلوں، جو خدا کے لوگ ہوں گے یاد رکھیں وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، یہ ان کی خاص پہچان ہے۔ آپ خود ہی انہیں پہچان کر انہیں کس طرح سپورٹ کرنا چاہو گے یہ آپ کی حکمت پر منحصر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کلام مقدس ہے کہ احتیاط کر کے عمل کر، احتیاط کر کے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں۔ آج دنیا جو ہے کلام کے سبب سے بہت ٹھوکر کھا رہی ہے۔ کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ افسوس ان پر جو میرے سبب سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ افسوس ان پر بھی، ہم پر بھی وہ افسوس کہ جو کلام کے سبب سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کلام کو کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ تو میں بتا رہی تھی عزیزوں، جو خداوند کے لوگ ہیں ان کی جو فرسٹ جو ان کی نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، وہ کبھی اپنی پریشانیاں دوسروں سے، انسانوں سے شیئر نہیں کریں گے۔ وہ ان کے جو شیئر کرنا ہوگا وہ اکیلے کمرے میں اپنے خداوند سے شیئر کرتے۔ میری زندگی میں ایسے کئی لوگ آئے ہیں اور میں دیکھتی بھی ہوں، اور میں نے موازنہ کیا، اسی لیے میں آج آپ کو یہ کلام کی باتیں بتا رہی ہوں۔ تو جو خدا کے لوگ ہوں گے وہ دیکھنے میں آپ کو بہت ایسے لگیں گے کہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے۔ عزیزوں، میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ خداوند کے جو لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ کسی سے مانگتے نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پر نسل صادق دی نہ کدی ویکھی ہے لاچار تنا ٹکر مانگ دی وی۔ خداوند کے لوگ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر اگر ان کی ضرورت کو رفع کر دیں گے تو گویا ہم کس قدر خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے بنیں جو واقعی خداوند میں ہے، جو واقعی خداوند دیکھ رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے، اور ہماری وہاں سے آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمیں وہاں پر ہم دیکھ نہیں پاتے کہ ہم نے ایسے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلام مقدس کہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھوں گی کہ خداوند کے جو لوگ ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن کیوں پھر محتاج ہیں؟ پھر کیوں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سپورٹ کی جائے ان لوگوں کی؟ کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دوسرا کرنتھیوں 8 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بنا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہماری خاطر، جبکہ وہ دولت مند تھا اور وہ ہماری خاطر غریب اس لیے بنا تاکہ ہم کیا کریں جی؟ دولت مند ہو جائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کلام مقدس میں سے، ایک جب وہ مریم مگدلینی جب اس کے قدموں میں عطر ڈال رہی تھی، وہ بڑا مہنگا تیل تھا، تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ یہ تو غریبوں کو دیا جا سکتا تھا خداوند، یہ تو اتنا مہنگا تیل ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ جو غریب غربا جب ہم جنہیں سمجھتے ہوتے ہیں وہ واقعی وہ ہمیشہ ساتھ، اور وہ مزید اسی چیز پر ان کی سوئی اڑی رہتی ہے کہ ہم غریب ہیں۔ لیکن خدا کے لوگوں کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں، تو واقعی وہ ان کا وقت ایسا نہیں رہتا، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ نام جو عزت جلال خداوند آپ کے حصے میں رکھ دیتا ہے۔
تو میرے عزیزوں، میں جو آج میں بتانا چاہ رہی تھی، آج جب میں یہ بات کرنا چاہتی، میں یہی آج اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سپورٹ کرنی چاہیے، کس طرح کون سے لوگ ہیں جنہیں ہماری ان کو ضرورت ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے عزیزوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں جی؟ کہ وہ تمہاری خاطر غریب بنا تاکہ تمہیں امیر کر دوں۔ آپ امیر تب ہی ہوتے ہیں جب آپ واقعی خداوند کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب واقعی جو خدا کے لوگ ہیں، جو واقعی بچوں کی مانند ہیں، جو واقعی سچائی پر چل رہے ہیں، جو واقعی باکردار لوگ ہیں اور جو واقعی خداوند کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح امیر ہونا ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو خدا کے ہم لوگ ہیں، ہم کیسے امیر بنے، جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کیسے امیر بنے۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ان بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے جو خدا میں ہیں، واقعی جو خدا کے لوگ ہیں، انہیں آپ جب دینا شروع کر دیں گے آپ امیر ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ فائنینشلی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی آپ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اس ٹاپک کو ہم لے کے چل رہے ہیں، تو بقیہ جو ہے ہم بریک کے بعد اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک عزیزوں، ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنے اسی جو مضمون ہے جو ہمارا، کہ ہمیں کن کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، کون ہماری زندگی میں ایسا خدا کا بندہ ہو۔ اچھا، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہماری خاطر غریب بنے تاکہ ہمیں امیر کیا جائے، تاکہ اگر ہم کسی ایسے غریب کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے امیر ہونا اسی طرح ممکن ہے۔ لوگ آج بھی ان کا یہی ہے کہ ہمیں کوئی دے اور ہم امیر ہو جائیں۔ ایسا عزیزوں نہیں ہے، انسان کے دینے سے کوئی امیر نہیں ہوگا۔ یاد رکھے کہ کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ کچھ بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، وہ چاہے محبت ہو، وہ چاہے عزت ہو، وہ چاہے دولت ہو، وہ چاہے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، آپ جو کسی کو کچھ دیں گے وہ آپ کو اس کے عوض ملے گا۔ آپ کی بڑھوتی دینے میں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ حکمران ہے، اور دینا جو ہے وہ لینے سے مبارک ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، کوئی ہمیں بڑا آدمی ایسے ہمیں جب ملتا ہے، لیکن ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ہمیں دینا ہے اور دے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آج ہمارا پاکستان دیکھیں، کیوں آج اتنا ڈاؤن اس پہ جا رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ لیا گیا، کیوں نہ دیا جائے۔ ہم جب دیتے ہیں، جب ہم اپنے سے چھوٹوں پر نظر رکھ کے دیتے ہیں تو خداوند ہمیں کیا کرتا ہے؟ سرفرازی اور بلندی بخشتا ہے۔ اچھا، تو پھر ہم لوگ بات اسی طرف آتے ہیں۔ اچھا، جو کلام مقدس میں خداوند نے ہمیں کہا ہے، دینے کے لیے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جو ضرورت مند ہیں اور ان کی حاجتیں رفع کی جائیں، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ آرام پائیں یا وہ کمفرٹیبل ہو جائیں کہ جب آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ سکون میں رہیں۔ نہیں عزیزوں، کلام مقدس میں وہ اس لیے کہا گیا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے، ہم پھر جاتے ہیں کرنتھیوں 2 باب اور اس کی 8ویں باب کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس یوں فرماتا ہے، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، کلام مقدس خداوند یہ چاہتا ہے کہ تمہاری جو ہے برابری ان کے ساتھ ہو جائے، ان کی دولت سے تمہاری کمی پوری ہو اور ان کی دولت سے تمہاری۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو خداوند نے اگر جسمانی طور پر سٹرونگ کیا ہے، فائنینشلی طور پر سٹرونگ کیا ہے، تو آپ اس کو اس کمی کو دے کر وہ پورا کر دیں انہیں، اور جو ان کے پاس روحانی دولت ہے وہ آپ کو دیں تاکہ آپ کی کمی پوری ہو جائے۔ جس طرح ہم کلام مقدس میں سے بھی ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پطرس ایک فقیر تھا، تو پطرس نے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔
یہ برکت تھی. یہ پطرس وہ امیر پطرس تھا, اس کے پاس روحانی دولت تھی تاکہ اس دولت مندوں کو دے کر وہ بھی امیر ہو جائیں, تاکہ برابری ہو جائے. تو میرے عزیزوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خادم آپ کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں, جو آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں, شفا کا کام کرتے ہیں, اور ان کو دینا آپ کا فرض بھی بنتا ہے. جس طرح پطرس نے اسے کہا کہ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ جن کے پاس روحانی برکتیں ہوں تو تھوڑا سا وہ جسمانی برکتیں کی طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے, تو ان کی روحانیت کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے. تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ آپ کو دیں, اور جو آپ کے پاس ہے آپ انہیں دیں, تاکہ برابری ہو جائے. خداوند ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک اونچی نیچی گھاٹی جو کچھ بھی ہے وہ ایکول ہو جائے, وہ آپ سب برابر ہو جائیں. تو خداوند ہمیں برابری کے لیے یہ ساری باتیں کہتا ہے. اچھا, تو عزیزوں, اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت ساری جو کچھ لوگ ہیں جو راہ چلتے جو ضرورت مند ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان کو دیتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غریب ہیں لوگ, ان کو دے دیا جائے. اس سے میں اس سے اتفاق جو ہے, اب میں اس چیز کو غلط نہیں کہتی, یا میں اس سے منکر نہیں ہوں کہ اگر آپ کے پاس خداوند نے پیسہ دیا ہے, اگر آپ ضرورت کسی غریب کی پوری کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ کریں. یہ آپ کے دل کی خوشی ہے, یہ وہ نیکی ہے جو صرف آپ ہی کو پسند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو, لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر آپ انہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں تو انہیں خداوند کا کلام بھی ان تک پہنچایا جائے. یہ کلام جو ہے یہ اس روپے پیسے کو دے کر اگر آپ اس کو خداوند کی طرف لگاتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ کیا کرے, غریب ہی نہ رہ جائے. آج آپ دیکھیں عزیزوں, ہم جن غریبوں کو کبھی سپورٹ کرتے ہیں, کبھی اگر ہم ان کو دیتے ہیں تو وہ ان کی جو سوئی کا کانٹا ہے وہ وہیں اڑا ہے, اور وہ ضرورت مند کے ضرورت مند ہی رہیں گے. کیوں کہ ان کے پاس کلام نہیں آیا, انہوں نے ابھی تک اپنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو پائے. وجہ کیا تھی کہ کلام کو نہیں لیا تھا. تو ہمیں عزیزوں, ہمیں ان کو روحانی طور پر بھی مالا مال کرنا ہے, ہمیں ان کو روحانی طور پر بھی لے کے چلنا ہے تاکہ وہ محتاج نہ رہیں, تاکہ وہ کسی کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھیں. تو میرے عزیزوں, جو میں آج آپ کو ایک بات جو سمجھانا چاہ رہی ہوں, وہ اصل بات وہ یہ ہے کہ ہمیں جو نیکیاں کرنی ہیں, ہمیں جو ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے جو خداوند کے لیے محنت کر رہے ہیں, جو خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ خود سے آپ کو نہیں اس بات کو کہیں گے کہ آپ ان کو دیں, لیکن آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاک روح آپ سے بات کرتا ہے, آپ کے دل میں وہ بات آتی ہے, لیکن آپ اگر پاک روح کی بات سن لیں اور اس پر عمل کریں تو دیکھیں آپ کس طریقے سے برکت پاتے ہیں. آپ کے اندر ضمیر سے جو ایک آواز آتی ہے اس کو آواز کو سنیں. تو عزیزوں, ہم جو ہیں, جو آج کا جو کلام ہے وہ یہ کلام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جو خداوند میں بھی ہیں, نیک نیت سے بھی چلتے ہیں, اور ان کا کردار بھی ٹھیک چل رہا ہے, خداوند کے ساتھ ہیں, اور خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کس طریقے سے چلتے ہیں. یہ خداوند میں نہیں چاہتی, ہم نہیں چاہتے سارے کہ ہم کہیں کہ خداوند ہم سے پوچھے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, اور میں ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا, میں قید میں تھا اور تم نے میری خبر گیری نہیں لی. میں نہیں چاہتی کہ ہم سے خداوند یہ. تو کوشش کریں کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کی روح بستی ہے, یا اس کا کردار با کردار انسان ہے, واقعی خدا اس بندی یا اس بندے کے ساتھ کام کرتا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے اس کے چلیں اور اس کو ہم سپورٹ کریں. تو میرے عزیزوں, جو آج کا کلام ہے وہ یہی کلام ہے, بڑے احتیاط کر کے عمل کریں. اور دوسرے جو اکثر جو لوگ ہیں, میں پھر ایک بار کہوں گی, اکثر جو غریب جو ہے, جو دنیاوی غریب ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ کریں. لیکن میری جو آپ لوگوں سے بنتی ہے, جو ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ جن غریبوں کو ہم یہ سوچ کے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ غریب ہیں, ان کے پاس یہ کھانے کو نہیں یا پہننے کو نہیں, یہ انسانیت ہے. ہمیں بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ ارے ان کے پاس نہیں. آج دیکھیں بارشوں کے جو موسم میں بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, بہت
परेशानियों का शिकार है। हम भी एक इंसान होने के नाते दुख में हम भी अपने आप को सोचते हैं कि अगर हम इनकी जगह हों तो हम कितने परेशान हो। हमारा दिल करता है कि हम सपोर्ट करें, लेकिन खुदावंद हमें चाहता है कि वो उस सपोर्ट के साथ हमें खुदावंद का कलाम भी उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो सदा ऐसे ना रहें। मैं चाहती हूँ कि हम जितने यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जितने यहाँ पर मकीम लोग हैं, वह सब एक जितने एक बराबर हो जाएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तुम्हारी बरकतें उनमें ट्रांसफ़र हो और उनकी बरकतें आप में ट्रांसफ़र हो और आप क्या हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो खुदावंद ये सारे कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से हम सब ने बरकत पाई होगी, और कोशिश करेंगे हम कि हमें बड़े एहतियात करके किस तरह चलना है, कैसे चलना है और खुदावंद के कलाम को किस तरह फैलाना है। तो हमें खुदावंद हिकमत और दानाई दे, क्योंकि हिकमत मांगने से मिलती है, और हम खुदावंद से मांगे और खुदावंद के इन असूलों पर चलते चलें। तो आइए हम इस कलाम के वसीले से दुआ करते हैं, और ताकि इस दुआ के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। प्यार से भरे हुए ज़िंदा खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद हो आज के इस खूबसूरत मीठे कलाम के लिए जो तूने मुझे और मेरे इन बहन भाइयों को हमें सिखाया कि हमें वाकई ही खुदावंदा उन लोगों की तरफ भी देखना है जो इस वक्त खुदावंदा खामोश रहते हैं, जो इस वक्त कोई खुदावंदा डिमांड नहीं करते, लेकिन हमें उनकी ज़रूरतों को महसूस करने की ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी खुदावंदा जो वाकई ही देखने में भी खुदावंदा लाचार हैं, परेशान हैं, जिनका कोई नहीं खुदावंदा, उन्हें खुदावंदा तेरा कलाम सुनाकर अमीर किया जाए, और तेरे कलाम को खुदावंदा, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो हड्डियों की ताजगी, नाफ की सेहत है, और तेरे कलाम से खुदावंदा जुए बंधन चले जाते हैं। खुदावंदा उन खुदावंदा लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ जिनकी खुदावंदा जो देखने में खुदावंदा लाचार है, परेशानियों में है, खुदावंदा वो भी खुदावंदा तेरी तरफ आकर खुदावंदा इन सारी मुश्किलात से निकलने वाले बन सके। ऐ काश तू हमें इस लायक बना कि हम ये खुदावंद काम करके खुदावंदा तेरे नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। रहम करना खुदावंद और तरस खाना खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं।